अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। कल मैंने आपको कहा था कि ट्रंप और रिचर्ड डैनियल के दरमियान जो मुलाकातें हुई हैं, इसमें ख़ित्ते समेत और पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ बातचीत हुई है। और अब मैंने जो मालूमात करने की कोशिश की है, जो मेरे पास वहाँ से ख़बरें आ रही हैं, वो कुछ बहुत अहम है और इंतहाई चौंका देने वाली भी हैं। इसके अलावा भी पाकिस्तान में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से मैं आपसे आज के वीडियो में अपना तजिया दूंगा। लेकिन आपसे बराह करम एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम इसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको नोटिफिकेशन के लिए क्लिक कर दें, क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता। उसकी वजह यह है कि एक तो वहाँ पे फायर वॉल लगी हुई है, दूसरा ये कि आप लोग उसके बेल आइकॉन को क्लिक नहीं करते। और कोशिश ये करें, आप अगर आपको हमारे तज़किये पसंद आते हो तो हमारे साथ एक थोड़ा सा ताउन आप ये करें कि हमारी चैनल को शेयर करें, अपने साथियों को बताएं, ताकि वो भी जो सियासी हवाले से बैनुल-अक़वामी सतह पर जिनको दिलचस्पी है मामला से, वो हमारे चैनल को देखें और अपनी राय से हमें मुतल्ला करें। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि कल ट्रंप और ग्रेनियल के दरमियान जो मुलाकात हुई थी, इसमें ख़ित्ते के तमाम मामलात और उन तमाम अमूर को जिनकी की ज़िम्मेदारी रिचर्ड ग्रेनियल के हवाले की गई है, उस पर बातचीत उनकी हुई है। उसमें इमरान खान भी ज़ेरे है बहस आए। न सिर्फ इमरान खान ज़ेरे बहस आया, बल्कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत के हवाले से भी बात हुई। और मुझे ये भी पता लगा है कि इमरान खान की जमात के हवाले से भी बातचीत हुई है। ताहम इस हवाले से मुझे बताया गया है कि ट्रंप ने ग्रेनियल को शायद ये वाज़ेह हिदायत दी है कि वो इस हवाले से एक मुफस्सल और जामे रिपोर्ट जो है वो तैयार करें और तमाम मामलात और तमाम हालात की जिसे कहते हैं कि कंट्रोल मॉनिटर करने के बाद वो उस पर ट्रंप के साथ एक सेकंड मीटिंग के अंदर वो उनसे बात करें और फिर वहाँ से उनको हिदायत दी जा सकती हैं कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से क्या इक़दाम किए जाएंगे। यानी कि जैसा कि मोहसिन नक़वी साहब बता रहे हैं कि सब अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और लेकिन ये बता दूं कि ये जो कुछ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये उन तमाम ख़बरों से अलग है जो कि आपने सुना होगा कि एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने जो वाइट हाउस के तर्जुमान को एक ईमेल की थी, वो शायद ग़ालिबन आप सुन चुके होंगे। तो वो ये जो मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे अपने ज़राए जो हैं, मैं उनके ज़रिए आपको ये ख़बर दे रहा हूँ कि मामलात जो हैं पाकिस्तान के हवाले से अच्छे नहीं हैं। और एक बात ये बता दूं आपको कि अमेरिका जो है शहबाज हुकूमत से किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं करेगा। वैसे हेलो हाय हो जाए माइट भी, लेकिन एक होता है ना कि हुकूमतों के दरमियान बाज़ाब्ता को बातचीत होती है और डिस्कशन होता है, जो एक होता है कि अपना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एक उनकी पॉलिसीज़ होती है। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि शहबाज सरकार से आज तक अमेरिका ने बात करने का कोई फ़ैसला नहीं किया है। और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ जनाब मोहसिन नक़वी साहब की तरफ से कहा गया है, मुझे अभी किसी ने थोड़ी देर पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले किसी ने कहा था कि मोहसिन नक़वी साहब ने कहा है कि सारे मामला दुरुस्त हो गए हैं, हुकूमत के राब्ते। ऐसा कुछ नहीं है। गो के यहाँ पे जो ताकतवर हलक़े हैं जो कि नाकाम तौर पे ये तमाम हुकूमत को चला रहे हैं, नाकाम सिस्टम जो चला रहे हैं, जिनका तमाम सिस्टम बोसीदा होकर नाकाम होकर टूट चुका है, जिसको ये धक्का दे रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर अपने ढोलची को भेजा है। फैसल वावड़ा साहब उनको भेजा है, वो फिर जा रहे हैं दोबारा और वहाँ पे जाकर जो यहाँ पे नाकाम ताकतवर हलके जिनकी पॉलिसी मुकम्मल नाकाम रही है, उनकी जाके एक बार फिर दोबारा कोशिश करेंगे, उनके हवाले से कुछ बातचीत करेंगे। यहाँ से उनको कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ मवाद और कुछ फीडबैक उनको दिया गया है, वो जो वहाँ जाकर जो यहाँ पर मौजूदा हुकूमत है या मौजूदा ताकतवर ढांचा है, जो भी जिसको आप कह लें, नज़र ना आने वाले, इज़ इट अप टू यू, उनके वहाँ पे जो मंजूर नज़र लोग हैं या जो इनके वहाँ पर तनख्वाहदार एजेंट हैं, उनके साथ मिलकर इनके मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये मामलात भी इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह ने चाहा तो नाकाम होंगे और इनकी तमाम कोशिशें इंशाअल्लाहुल अज़ीम नाकाम रहेंगी। लेकिन इस हवाले से अवाम का किरदार जो है, अवाम की सियासी जो है मतलब यहाँ पे जद्दोजहद है, उसके अंदर बहुत अहमियत की हामिल होगी। और एक बात और ये भी बता दूं आपको कि EU के जो नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, उन्होंने आर्मी चीफ से भी मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के कई अहम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात की, उसके अलावा कई अहम लोगों से उन्होंने मुलाकातें की।
اور جو کچھ اقلیت کے نمائندے تھے غالباً ان سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کافی مطلب جسے کہتے ہیں کہ حکومت کے کئی سول سوسائٹی کے لوگوں سے انہوں نے باقاعدہ بات چیت کی. اور میرے پاس جو کل رات تک گزشتہ رات تک جو تھی یا آج صبح جو میرے پاس خبریں آئی ہیں اس سے یہ خبریں مل رہی ہیں یا مجھے تاثر یہ مل رہا ہے، اس سے میرا تجزیہ یہ ہے کہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اور پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبریں آنے والی نہیں ہیں. اور یہ چینل آپ کو مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے پالیسی اپنی نہیں تبدیل کی تو ان کو جو ہے نا ان کے لیے سب چیزیں جو ہیں اچھی نہیں ہوں گی، بلکہ مزید ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو اب یہ سامنا کریں گے. عمران خان کے حوالے سے اس وقت بیرونی جو سطح پر جو ہے، خواہ وہ یورپین یونین ہو یا امریکہ ہو، وہاں پر عمران خان کے ساتھ یا عمران خان کی جماعت کے ساتھ یا پاکستانی عوام کے ساتھ جو پیکا کا قانون ہے اور جو دوسرے تمام ایک انسانی حقوق کی جو ہیومن رائٹ وائلیشنز یہاں پر جو ہو رہی ہیں، اس حوالے سے انتہائی زیادہ تشویشناک تحفظات پائے جاتے ہیں. گو کہ ابھی اس میں کچھ چیزیں سامنے نہیں آ رہی، لیکن جیسے میں نے ابھی کہا تھا کہ کہا گیا تھا کہ تفصیلی طور پر باقاعدہ جائزہ لیا جائے اور جائزہ لے کر ٹرمپ کو بتایا جائے، کیونکہ ٹرمپ جو اس وقت جو ان کی ٹاپ پرائرٹیز ہیں اس کے اندر یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ان کی مطلب جو پرائرٹیز ہیں ان کے اندر یہ خارج ہے. ان کی جو ٹاپ پرائرٹیز ہیں اس سے نیچے ہٹ کر کچھ 3-4 سطح نیچے پاکستان اور پاکستان کے معاملات جو ہیں اور خاص طور پہ یہاں عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ان کی ترجیحات شامل ہیں. اچھا، یہ تو ایک ہو گیا ہے جو پاکستان کے حوالے سے معاملات باہر چل رہے ہیں. دوسرا یہ کہ کل رات ضلع قلات کے اندر ایک افسوسناک واقعہ ہوا. دہشت گردوں نے ایک حملہ کیا جس کے نتیجے میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایف سی کے ہمارے فوجی جوان، آپ کو پتہ ہے کافی عرصے سے شہید ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. کل بھی ہوا ہے کہ 18 جوان وہاں پہ سنا شہید ہو گئے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا ہماری نہ حکومت سے سدھر نہیں رہے اور جو بھی اس ملک کو چلانے والے وہ بھی کنٹرول کرنے میں ناکام رہے. ہمیں افسوس تو بہت ہے اس چیز کا، لیکن ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں اور جہاں تک میرے سورسز ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کی تمام خبروں سے تو میں جو اب تک نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں یا کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جو نظام جو ہے ہمارا، یہ نظام درست نہیں ہے. اس نظام دوہرے نظام کے ہائبرڈ جو ایک نظام آپ چلا رہے ہیں، جس میں کبھی چین کی خواہش، کبھی امریکہ کی خواہش، کبھی کسی کی خواہش، کبھی اپنی خواہش، یہ جو مختلف قسم کی جو خواہشات آتی ہیں جو اوپر سے مسلط ہوتی ہیں، وہ اور کچھ دوسرے معاملات کی وجہ سے جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہی ساری صورتحال گڑبڑ ہو رہی ہے. اگر یہ ہم اس نظام کو ختم کر کے اگر صحیح طریقے سے اگر ہم چلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری ہوگی. اب دیکھیں، ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے ہمسائے، کوئی بھی ہمسایہ چاہے وہ افغانستان ہو وہ بھی ہم سے ناراض ہے، ایران ہم سے ناراض ہے اور بھارت ہم سے ناراض ہے. تو یہ کیا وجوہات ہے؟ چائنا بھی اس وقت کہیں نہ کہیں ہم سے ناراض ہے، اس کے بھی تحفظات ہیں. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ سارے ملک دہشت گرد ہوں یا ساروں کے ملکوں کی پالیسیاں غلط ہوں. بلا شبہ ان کی پالیسی غلط ہو سکتا ہے، 1-2 ملکوں کی پالیسی غلط ہوگی، بھارت کی پالیسیاں بہت ساری غلط ہیں. لیکن سوال یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو کیسے درست کر رہے ہیں. ہمارا جو نظام ہے اصل میں بنیادی طور پر اس نظام کی خرابی ہے. اگر آپ دیکھیں نا، آپ کہتے ہیں کہ افغانی، آج میں سن رہا تھا کسی صاحب کی بات کو، تجزیہ نگار ہے، وہ کہتے ہیں افغانی ہم سے خوش نہیں ہیں، وہ فلانے والے خوش ہم سے نہیں ہیں. ایران والوں کا بھی انہوں نے الزام لگایا. دیکھیے مسئلہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کون خوش ہوگا. آپ ایک جنرل بات ہے کہ آپ کل ایک چھوٹا سا ایک ریفرنڈم کرا لیں، ایک ریفرنڈم کرا لے، نہ عمران خان کا نام دے نہ کسی کا نام دے، کسی کا کوئی نام دے، شخصیت کا نام بھی نہ لیں. آپ قوم سے ایک ریفرنڈم یہ کرا لیں کہ کیا جو موجودہ سسٹم، جو نظام جو چل رہا ہے پاکستان کے اندر، جو موجودہ ڈھانچہ، جو موجودہ سسٹم ہے، کیا عوام اس سے متفق ہے؟ آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں آپ پر ریفرنڈم میں نتیجہ کیا آتا ہے. بس 3% بھی آدمی لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. جب آپ کے لوگ یہاں پر رہنے والے اس سسٹم کو، اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ آپ کے پڑوسی جو ہیں آپ کے سسٹم کو اور آپ کے نظام کو ایکسیپٹ کر لیں؟ نہ افغانی ایکسیپٹ کریں گے، نہ اس کو بھارتی ایکسیپٹ کریں گے، نہ اس کو ایران ایکسیپٹ کرے گا، نہ ہی اس کو چائنا ایکسیپٹ کرے گا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کے سامنے پردہ سی میں بھی چیزیں موجود ہیں. مجھے بتا دیں کس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں. چائنا بھی آپ سے آئے دن آپ کے ساتھ جو ہے مطلب تحفظات ظاہر کرتا رہتا ہے. چائنا کے ساتھ بھی ایشو آپ کے چل رہے ہیں. بھارت تو چلو
ہمارا ازلی دشمن ہم مان لیتے ہیں کہ ہر جگہ صحیح ہے. افغانستان ہمارا بردر اسلامی ملک ہے. وہاں پہ جب دوحہ معاہدے کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی تھی جس طرح الٹ دیا گیا بائیڈن انتظامیہ کے کہنے کے اوپر, تو اس کے اندر بھی غلطی آپ کی, اور ہماری یہاں سے پالیسیاں ابھی بھی غلط ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ طالبان غلط ہے, طالبان کی بھی بہت ساری غلطی ہے, ٹی ٹی پی تو ہے ہی غلط تھا, میں تو اس کی شروع سے مذمت کرتا ہوں, لیکن پالیسیز ہماری بھی جو ہے نا بہت زیادہ غلط ہو رہی ہیں. اور ابھی ایک بات اور بھی بتا دوں کہ ٹرمپ انتظامیہ جو میرے واشنگٹن سے جو مجھے جو خبریں ملتی ہیں, میں کسی کی خبریں نہیں لیتا, میرے اپنے ذرائع, میرے ذرائع وہ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ انتظامیہ اب جو چلے گی افغانستان کے حوالے سے وہ ٹھیک ہے. اس وقت وہ طالبان کے حوالے سے, ٹی ٹی پی کے حوالے سے پاکستان کے موقف, جو پاکستان کی جو اس وقت جو کرتا دھرتا ہیں, جو حکومت ہے, ان کے موقف سے وہ کسی حد تک مطمئن ہے, لیکن وہ جائیں گے وہی دوحہ معاہدے کے اوپر. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ ٹرمپ جو ہے افغانستان کے معاملات کو دوحہ معاہدہ جو ہوا تھا اسی معاہدے کے تحت حل کریں گے, یہ میرا خیال ہے, اور ابھی تک مجھے یہی بتایا جا رہا ہے. تو اس تمام صورتحال کو دیکھنا ہوگا کہ خطے کے اندر جو معاملات بگڑ رہے ہیں, ان معاملات کو دیکھتے ہوئے ہماری جو ہے حکومت کو اور ہمارے اداروں کو اپنی پالیسیز بنانی ہوگی. اگر آپ تمام خطے کے معاملات کو دیکھتے ہوئے اور ساری دنیا میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنے اس نظام کو نہیں تبدیل کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے. آپ ایرانی وزیر خارجہ کا بھی آپ دیکھ لیں, ایرانی وزیر خارجہ نے آج امریکہ کو مطلع کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ جو ہے یہ پرانا, ٹرمپ کو کہا ہے کہ اب یہ پرانا طریقہ کار جو اس کو آپ ہٹا دیں. اگر امریکہ یہ سمجھتا ہے یا ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا تو ہم آپ کو ایسا مؤثر جواب دیں گے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف بہت نقصان ہوگا بلکہ پورے خطے میں جنگ لگ جائے گی اور پورے خطے میں آگ لگ جائے گی. کھل کے انہوں نے باقاعدہ براہ راست ٹرمپ کو کہا ہے. تو ایسی صورتحال میں آپ اندازہ لگا سکتے کہ کیا ہوگا. دوسری جانب ابھی اسرائیل کے مسئلے کے اوپر بھی جو ہے, جیسے میں نے کہا کہ ٹرمپ ٹاپ پرائرٹی میں, ٹرمپ نے اگلے ہفتے اسرائیلی جو ہے وزیر اعظم جو ہے نتن یاہو ان کو دعوت دی ہے, اور وہ مجھے لگتا ہے کہ شاید فوری طور پر جو گریٹر اسرائیل ہے اس کے میپ کے اوپر وہ بات کریں گے. یہ بڑی اہم ملاقات ہونے والی ہے ٹرمپ کی اگلے ہفتے جو ہے ان کے ساتھ, نتن یاہو کے ساتھ. ساتھ ہی ٹرمپ کی ایک اور ملاقات جو ہوگی شاید فروری کے اندر, اسی مہینے میں, وہ مودی سے ہوگی, اور مودی سے ہونے والی ملاقات کے اندر وہ پاکستان اور خطے اور چائنا کے حوالے سے بہت اہم زیادہ ڈسکس ان کی یہ ملاقات ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے ساری دنیا میں, سب جگہ جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں. امریکہ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, سارے لوگ اپنے جو ہے پلانس کو تبدیل کر رہے ہیں. سارے ممالک جو ہیں اپنے جو پرانے ضابطے تھے یا اس تمام سسٹم کو ریوائز کر رہے ہیں, لیکن ہم جو ہے نا اپنے سسٹم کو ریوائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو ہے نا انتہائی خطرناک ہے, اور یہ معاملات جو ہیں, اور حکومت جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ اسی ڈگر پہ چل رہی ہے ابھی تک. اس کی وجہ یہ کہ شاید غالباً عوام کو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک احتجاج کرنا ہوگا, بتانا ہوگا. ٹرمپ جب آئے ہیں, اب لوگ کہتے ہیں کہ جناب وہ مداخلت, بھئی یہ مداخلت کی بات نہیں ہوتی. وہ جو بائیڈن نے کیا تھا وہ مداخلت کی, کیونکہ وہاں سے کہا گیا تھا ان کی حکومت گرا دو, اور ان کی حکومت گرانے کے بعد اگر آپ نہیں کرتے دھمکی دی گئی تھی کہ ہم ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے. کسی کی حکومت کو گرانا اور اس کے خلاف کارروائیاں کرنا یہ تو مداخلت ہے, لیکن کسی ملک کے اندر اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں, ظالمانہ قوانین ہوں, تو اس کے حوالے سے تو آپ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ بین الاقوامی برادری نے قوانین طے کیے ہوئے ہیں. بین الاقوامی قوانین کے حوالے سے اگر آپ کسی ملک کے اندر اگر خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ تحفظات ظاہر کر سکتے ہیں, اور یہ مداخلت نہیں ہوتی. اور لیکن پاکستان میں تو ابھی تک یہی ہو رہا ہے, باقاعدہ ابھی تک دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اگر آج آپ محسن نقوی صاحب کا بیان سن لیں تو انہوں نے کہا ہے دوبارہ کہ 8 فروری کو ایسا نہیں ہونا چاہیے, ویسا نہیں ہونا چاہیے, ورنہ پھر ویسا ہی ہوگا جیسے کہ پہلے ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن نقوی نے تو سرے عام کھلے عام یہ دھمکی دے دی کہ جو کچھ انہوں نے 24 نومبر 26 نومبر کو کیا تھا وہ دوبارہ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو ہے نوٹس لینا ہوگا, اور پتہ نہیں یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یا عوام کے جو نمائندے ہیں انہوں نے کیا محسن نقوی کے اس بیان کا نوٹس لیا ہے کہ نہیں لیا. لیکن بہرحال باہر تو اس بات کا نوٹس ضرور لیا جائے گا کہ انہوں نے اوپن تھریٹنگ کیا ہے کہ پھر تو وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. تو اسی طرح مجھے نظر آ رہا ہے کہ حکومت جو ہے ابھی تک ڈٹی ہوئی ہے اور وہ باز نہیں آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر جو غیر قانونی اور غیر آئینی جو ایک وہ بنایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن, وہ اس کی بھی جو ہے مطلب عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے پہ وہ بھی بڑی زبردست متحرک نظر آ رہی ہے. اس کے جو ہے انہوں نے آج جج جو ہے 10 ججوں یا 10 یا 12 ججوں کا انہوں نے دوبارہ وہ کر دیا ہے, نئی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ موجودہ ڈھانچے اور موجودہ حکومت نے ابھی تک ہوش کے ناخن نہیں لیے. فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.